अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 28 फरवरी पर मुसल्लत की गई हुई जंग, ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है, अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से जंग जो मुसल्लत की गई थी, उसका शायद रोक ऐसा लग रहा है कि मैं ख़ात्मा तो नहीं कहूँगा, मैं रोक ही कहूँगा, क्योंकि अभी भी कुछ ख़तरे मंडला रहे हैं जंग के फिर से दोबारा शुरू होने के लिए। मगर अगरचे कि फ़िल वक्त जो बातचीत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और ईरान के सदर के बीच में जो बातचीत हो रही है या इनिशियल जो बातचीत शुरू हुई है, इब्तदाई बातचीत जो शुरू हुई है, उसमें ये एग्रीमेंट इसमें भी है कि हुर्मुज़ को फिर से दोबारा खोलने के लिए बात की गई है और $300 बिलियन ईरान के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए अमेरिका देने के लिए तैयार हो गया है। पैसे कहाँ से आने वाले हैं इसका यकीनन कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कामयाबी जो हिंदुस्तान को मिल सकती थी, जो हिंदुस्तान ने मौका छोड़ दिया इसलिए कि फादरलैंड और मदरलैंड के चक्कर में जाकर जंग से कुछ 2 दिन पहले ही आप इजराइल का दौरा करके आते हैं, उसमें आपके हाथ से ये ट्रेन छूट गई है और इसका भरपूर फ़ायदा फेल्ड स्टेट तो है, लेकिन पाकिस्तान उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। हर किस्म के सैंक्शन जो ईरान पे लगाए गए थे वो भी फिल फोर उस पर रोक लगा दी गई है और स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि स्विट्ज़रलैंड में बर्गनस्टॉक में माउंटेन पहाड़ियों के ऊपर, बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर, वहाँ पर ये बातचीत का आगाज़ होगा और बहुत उम्मीद है कि वहाँ पे किसी न किसी तरीके से माहदे के ऊपर दस्तखत भी हो जाएगी सदर अमेरिका और ईरान की। याद रखिए कि इस माहदे में ना लेबनान कहीं से इसका हिस्सा है, ना इज़राइल इसमें कहीं का हिस्सा है, तो फिर भी वो बरकरार जो फ़िरौनियत की जो बात है या यहूदी नस्ल की जो बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं उसका ख़तरा यहाँ पर मंडला रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जिसमें कि मशरिक़ी वस्ता में जंग की जो कैफियत थी या उसको अमन में तब्दील करने के लिए एक अहम नेगोशिएटर का किरदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान निभा रहे हैं और वो MOU यहाँ पे साइन किए हैं। वाशिंगटन और तेहरान के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, इसको ड्राफ्ट करने में शहबाज शरीफ अपना अहम किरदार निभा चुके हैं और वो हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं, इसलिए कि पाकिस्तान फिल वक्त हर मसले से परेशान है, माली एतबार से परेशान है, सियासी एतबार से परेशान है, ख़ुद अपने इफ़रात ज़र को कंट्रोल करने में परेशान है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। इसका एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब नेगोशिएटर्स स्विट्ज़रलैंड में जो बातचीत हो रही है उसमें अमेरिका है, ईरान है, पाकिस्तान है, ख़तर है, वो सब मिलकर वहाँ पे जमा हो रहे हैं ताकि माहदे को ख़तः दी जा सके और जंग के ऊपर रोक लगाई जा सके। अगरचे कि अमेरिका ने बहुत कुछ कहा था, सदर ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के ऊपर इतनी बमबारी करेंगे कि जहन्नुम वहाँ पे याद आ जाएगा, मगर फिर दूसरे दिन किसी और बात के ऊपर उन्होंने वहाँ पे रुकते थे। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने दुनिया को माशी सुनामी से बचाने के लिए ये माहदा तय किया है। इस जंग में किसने जीता है और कौन हारे हैं इसका पता लगाना या अभी उसके ऊपर तबसरा करना बहुत जल्दी है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में कहा कि हिंदुस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकाम होने की जो बुनियादी वजह बताए हैं उन्होंने कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से ये चीज़ हिंदुस्तान आज जिस तरीके के माशी सुनामी की डगर पर ठहरा है, उसका 1-2 महीनों में इतनी बड़ी माशी सुनामी आने वाली है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। बारिशों के ऊपर भी हमारी माइशियत बहुत ज़्यादा मुनसर होती है और ये कहा जा रहा है कि एल नीना जो फ़िलासफ़ी है उसमें एल नीनो का इफ़ेक्ट होने से हो सकता है कि मानसून यहाँ पे नाकाम हो, और नाकाम अगर होता है तो फिर इसकी दोहरी मार जो पड़ने वाली है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर पड़ने वाली है, सिवाय बीजेपी के लीडर्स और बीजेपी के भक्तों के सभी लोग इसमें परेशान होने वाले हैं। बहरहाल ईरान में और अमेरिका में जो माहिदा होने को जा रहा है उसमें ईरान ने अभी भी ये कहा है कि हमें अभी भी एतबार नहीं है
اور اگر کسی وجہ سے کسی قسم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہماری انگلی ٹریگر کے اوپر ہے اور کبھی بھی ٹریگر ہم دبا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا دشمن، خاص طور پہ محمد باقر غالبوف جو ایران کے جو وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری انگلی ٹریگر پر ہے اور ہم کبھی بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ دشمن یہ زبان نہیں سمجھتا ہے، بات چیت کی اور امن کی زبان نہیں سمجھتا ہے، تو ہم کبھی بھی اس ٹریگر کے ذریعے پھر سے ہم ان کو یہ سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال اسرائیل کی، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے 28 فروری کو جو جنگ شروع ہوئی تھی، اس میں ایران کے جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ علی خامنائی، ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ملٹری آفیشلز کی بھی شہادت ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی دفاع کے لیے جو جتنا استعمال کرنا تھا، انہوں نے ڈرونز کا ہو یا میزائلز کا ہو استعمال کر اب جو نئی ترکیب جو کی تھی وہ اسٹریٹ آف ہرموز جو تھا، ہرموز کو روکنے کی جو بات آئی تھی، اس کے اوپر پوری دنیا وہاں سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے کہ دنیا کا 20% تیل اور گیس وہاں سے اسی ہرموز اسٹریٹ سے یا سمندری راستے سے گزر کر پوری دنیا کو پہنچائی جاتی تھی، جس کے اوپر ایران نے روک لگا دی تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا اور امریکہ کو بھی گھٹنے ٹیک کر آگے بڑھنا پڑا۔ بہرحال لبنان اور اسرائیل اس ڈیل کا حصہ نہ ہونا یا حزب اللہ کی طرف سے جو حرکت وہاں پہ ہو رہی تھی، اس کے اوپر اسرائیل نے پہلے ہی اٹیک کر کے وہاں پہ یہ بتا دیا ہے کہ ہم ہی فی الوقت اس معاہدے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خود مختاری اختیار کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل شاید یہ ماننے کو تیار نہیں ہے یا اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ یہ امن معاہدہ نہ ہو اور پوری دنیا اس میں الجھ کر رہ جائے۔ بہرحال تھرڈ ورلڈ وار کے طرف ڈھکیلنے کی اگر اسرائیل کوشش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب ایران کو تسلیم کرنے سے ہٹ کر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، اگرچہ کہ بات بہت کچھ کرتے ہیں وہ، لیکن پھر بھی ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے اوپر سے جو تہدیدات ہیں وہ ہٹائے جائیں، ایران کو یہ اس بات کی آزادی دی جائے کہ وہ اپنا تیل کہیں پر بھی بھیج سکتا ہے اور 60 دن کے لیے کوئی ٹول نہ وصول کرتے ہوئے واٹر وے کو یا اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول کر سب کے اوپر یہ چیز جو پریشانی ہے اس کو کم کرنے کی ایک کوشش امریکہ کر رہا ہے۔ 60 دن کی مہلت ہے، 60 دن کا پیریڈ بھی ہے، دونوں کے بیچ میں بات چیت کو کہیں نہ کہیں ایک ٹھکانے پر لگائے، کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی خود مختاری، ایران کی سوورینٹی اور ایران کے ڈومیسٹک افیئرز میں، مطلب اندرونی حالات میں امریکہ دخل اندازی نہیں کرے گا، اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں کچھ بات چیت ہو رہی ہے۔ اور ایران کے جو ایسٹس ہیں پوری دنیا بھر میں، اس کو ڈی فریز کرنے یا ان فریز کرنے کی بھی بات اس معاہدے میں لکھی گئی ہے، جس کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ تو فی الوقت معاہدے کے لیے تیار ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی تکلیف اسرائیل کو اگر ہوتی ہے اور اسرائیل اسے توڑنے کے لیے اگر کسی وجہ سے جنگ کے لیے یا لبنان پہ حملہ کر کے یا ایران کے یا لبنان کے ان علاقوں میں حملہ کرے جہاں پہ شیعہ لوگ زیادہ ہیں اور ایران کے سپورٹر زیادہ ہیں، تو یہ معاہدے کو توڑنے کی اسرائیل ابھی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ بہرحال بات چیت تو یہ ہے کہ فی الوقت کس نے جیتا ہے، ایک عام آدمی کو بھی اگر آپ نیند میں سے اٹھا کے پوچھیں گے تو یہی کہے گا شاید کہ ایران اس جنگ میں اپنے بڑے بڑے قائدین کو کھو چکا ہے، ان کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جنگ میں ایران جیت کر مشرق وسطیٰ میں یا ویسٹ ایشیا میں اگر ہم بات کریں گے تو ایران اپنا لوہا منوا کر ایک بڑا اہم سپر پاور کے طور پہ یا تھرڈ پاور سمجھیے آپ، یا اگر 2 پاور کی بات کرتے ہیں تو مڈل ایسٹ کا سپر پاور ایران بننے کی ایک جو کوشش تھی ایران کی، وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو گئی ہے۔ شاید اسی لیے امریکہ اسرائیل سے معاہدے کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ بہرحال اگر یہ ہوتا ہے تو ابھی بھی ہندوستان میں کوئی زیادہ امید ابھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو راستہ کھلے گا اور یہ سب جو ڈیڈ لاک ختم ہوگا تو ابھی کو کسی قسم سے ہندوستانیوں کو 140 کروڑ ہندوستانیوں کو کسی قسم سے
راحت پیٹرول کی قیمت میں ہو یا ترکاریوں کی قیمت میں ہو یا دوسرے اشیاء جس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس میں راحت ملنے والی ابھی کچھ مہینوں تک تو نہیں ہے۔ بہرحال مگر یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم سے پہلے کچھ معاہدہ ہو کر فی الوقت تو اس جنگ کے بادل کے اوپر سے چھٹنے کی ایک خوشخبری نظر آ رہی ہے۔ کتنے دن رہے گی اسرائیل کے اوپر منحصر ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز تھی بین الاقوامی سطح کی، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ابھی گرما ختم ہوا ہے اور حیدرآباد کے لوگ یا تلنگانہ کے لوگ راحت کی سانس لینے لگے ہی تھے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ 96% حیدرآباد میں یا بلکہ حیدرآباد کی جو بارش ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو جائے گی اور حیدرآباد کے لوگوں کو پانی کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ ابھی تازہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 96% جو پانی زمین میں جاتا تھا وہ 96% ڈپلیٹ ہونا یا ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ حیدرآباد میں پانی کی کھپت کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بڑھنے سے یہ ہو رہا ہے کہ پانی جو بارش کا جو پانی تھا زمین ابزارب کرتی تھی، زمین میں سے ہم بورویل کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہم نکال کر جو استعمال کر رہے ہیں اس میں پولیوشن بھی کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صاف پانی ختم ہو رہا ہے اور پولیوشن بڑھتا چلے جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً زمین میں جو پانی ابزارب ہوتا تھا یا جو جذب ہو جاتا تھا پانی، اس کا 96% استعمال ہو جا رہا ہے۔ اب تلنگانہ میں یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ کیوں آخر گرما کے سیزن کے بعد یہ بات آ رہی ہے، تو اس کا مطلب موسم کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، تو بارش بھی کم پڑنے کی امید ایک لگائی جا رہی ہے۔ اگر بارش کم ہوتی ہے اور زمین کا پانی بھی کم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال ہندوستان میں بلکہ تلنگانہ میں خاص طور پہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کافی ایک سٹریسفل وقت گزرے گا، جہاں پہ ہم کم پانی کے مسئلے سے ہمیں سالو کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ بات بھی ہے کہ حیدرآباد کے علاوہ حیدرآباد کے اطراف میں 26 منڈل اور حیدرآباد یا GHMC کے ایریے میں خاص طور پہ حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل اور ملکاج گری میں کے علاوہ 26 ایسے تحصیل ہیں جہاں پہ کریٹیکل لیول پہ یہ چیز پانی کو ختم ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ 2021-22 میں تلنگانہ کو 1180 کے قریب بارش کا پانی ملا تھا، جو کہ سالانہ اینیول ایوریج جو ہوتا ہے وہ 906 تھا، لیکن 2021-22 میں 1180 بارش تلنگانہ میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے گراؤنڈ واٹر لیول کافی حد تک بڑھ گیا تھا اور باولیوں میں بھی پانی بہت زیادہ آ گیا تھا۔ مانسون کا موسم ہو یا پوسٹ مانسون ہو، مانسون کے بعد بھی ہو، جو بارش ہوئی تھی وہ کافی تھی۔ تلنگانہ میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 900 سے لے کے 1000 کے بیچ میں بارش سالانہ ایک سال میں ریکارڈ کی جاتی ہے اوسطاً۔ یہ اوسطاً کی بات ہے، لیکن فی الوقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو تلنگانہ میں باریک چاول کو اگایا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ پانی کی کھپت ہو رہی ہے۔ یہ دیہی علاقوں کی بات ہے، لیکن شہری علاقوں میں بہت زیادہ جو بارش ہوتی ہے وہ عموماً وہ پانی سٹارم واٹر ڈرین کے ذریعے یا نالیوں کے ذریعے ندی میں چھوڑ کر ویسٹ کر دیا جاتا ہے، جو کہ زمین میں جذب نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے جو گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹ ہو رہا ہے حیدرآباد میں وہ آگے چل کے بہت زیادہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے، اور حیدرآباد کے لوگوں کے لیے شاید منرل واٹر کے پانی کے اوپر کچھ وقت، کچھ مہینے گزارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم فی الوقت یہ کام کر سکتے ہیں کہ زمین کے پانی کے اوپر منحصر ہونے سے زیادہ پانی کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اس لیے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو ہو، جانور کو ہو، جھاڑ کو ہو، ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر ہم پانی کا ایسا بہاؤ بڑھاتے ہیں اور ویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر بھی عذاب نازل ہو رہا ہے، اسی لیے بارش کم ہو رہی ہے۔ ویسے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب ظالم حکمراں حکومت کی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں یا ایوانوں میں گھومتے ہیں تو وہاں پہ اس ملک میں، اس ریاست میں، اس خطے میں بارش کم ہونے لگتی ہے۔ تو اب بارش کم ہونے لگی ہے تو کیوں ہو رہی ہے یہ بات الگ ہے، لیکن پانی کا ہم سوچ سمجھ کر اگر استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال ہمارا اچھی طریقے سے گزر سکتا ہے۔
بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.